अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हम जी बात करेंगे ज़ाहिर है आज पाकिस्तान की इमरान खान साहब की, जो कि अजीब-अजीब से स्टेटमेंट्स देते फिर रहे हैं। इसके अलावा आईएमएफ के तरफ भी जाने का पाकिस्तान का हो रहा है, उस वजह से फ्यूल प्राइस भी बढ़ा दी गई है और इसी तरह की मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही हैं या क्या डेवलपमेंट्स चल रही हैं, उस पे हम बात करेंगे। हमें जी जॉइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट अनीक नाजी साहब। बहुत शुक्रिया सर कि आज आपने जॉइन किया। जी, आपका शुक्रिया कि आपने याद किया। सर क्या देख रहे हैं यहाँ पे इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स तो कुछ ना कुछ आती रहती हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि ये खबरों में रहने का एक तरीका है कि खान साहब को हर वक्त जो है वो मीडिया कवरेज मिलती रहे। वो इस किस्म के स्टेटमेंट देते हैं, कभी कहते हैं पाकिस्तान 3 हिस्सों में टूट जाएगा, कभी कहते हैं फौज खत्म हो जाएगी और इसी किस्म की और बातें करते रहते हैं। यहाँ तक के न्यूक्लियर एसेट्स के बारे में भी उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया है। तो क्या देख रहे हैं आप? साथ साथ यहाँ पे जाहिर है कि बिजली के बिल भी अब बढ़ने चले चले जाएंगे और इसके अलावा फ्यूल प्राइस भी बढ़ चुकी है। कुछ होता हुआ देख रहे हैं, कुछ बेहतरी आ रही है या किस तरफ जा रहा है पाकिस्तान? काश मेरे पास अच्छी खबर होती, मैं आपको देता। लेकिन बात यह है कि इमरान खान वजीर आजम तो रहा है, लिहाजा उस ऑफिस का जो तकाजा है, बहुत सारे मामलात सिक्योरिटी से मुतल्लिक, इकोनॉमी से मुतल्लिक वजीर आजम के इल्म में होते हैं, ज़ाहिर है इल्म में होते हैं। तो इमरान खान ने वो उसके इल्म में कुछ ऐसी ब्रीफिंग्स हैं, कुछ सिक्योरिटी के खिलाफ हवाले से ब्रीफिंग्स हैं जो ब्रीफ किया गया, उनमें ऑप्शंस डिस्कस होते हैं कि ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये हुआ तो ये हो जाएगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये दुनिया की हर रियासत में ये एक रूटीन की एक्सरसाइज है, की जाती है। हमारे यहाँ तो चूंकि गैर मामूली रियासत है तो बहुत ही ज्यादा की जाती है। तो ये जितनी बातें उसने कही हैं इमरान खान ने, ये सारे के सारे वो थ्रेट्स हैं जो डिस्कस होते रहे हैं और मुमकिन है इस तरह की डिस्कशन में वो बैठा हो, यकीनन बैठा होगा। तो जब वो ये बात कहता है तो ये बिल्कुल खाली बातें नहीं है, ये कंडीशनल, इसको कहना चाहिए कंडीशनल पॉसिबिलिटीज होती हैं कि अगर ये कंडीशन आ गई, ये हो गया तो ये हो सकता है, अगर ये हो गया तो फिर ये भी हो सकता है। जैसे आप किसी भी हवाई सफर में जब आप जाएं तो हर फ्लाइट पे आपको वो यानी बताते हैं कि अगर ऑक्सीजन कम हो गई तो ये होगा, जहाज इमरजेंसी लैंडिंग हो गई तो लाइफ जैकेट्स जो है वो सीट के नीचे है, एक रूटीन प्रोसीजर है। अच्छा, तो इस तरह की ब्रीफिंग्स जो है वो ज़ाहिर प्रेजेंट हुई हुई है इमरान खान को। एक तो ये जहन में रखिए। दूसरा ये है कि इमरान खान का जो आम तौर पे तासुर ये है कि वो पख्तूनख्वा में गिरफ्तारी की वजह से छुप के बैठा हुआ है, ये बहुत दुरुस्त नहीं है। वजह उसकी ये है कि इमरान खान ये बड़ी अच्छी तरह जानता है कि उसका जो फैन फॉलोइंग और जो फैन क्लब है वो सोसाइटी के उन कॉर्नर्स और उन सेगमेंट्स में है जहां इमरान खान का बिगाड़ कुछ नहीं सकते। बगावत का मुकदमा उस पर करते हैं, वो शहीद हीरो बनता है। जेल में उसे डालेंगे, बिल्कुल फसाद आ जाएगा, फ्यूटल एक्सरसाइज होगी, नहीं रख सकते उसको जेल में, वो ये जानता है। और बाकी रही ये मुकदमा हो जाएगा, आपको फांसी उम्र कैद, भूल जाए। ये अभी इतना हमारे यहाँ आइन की अभी इतनी हुक्मरानी नहीं आई कि ऐसी कोई बात हो। और असल चीज ये है कि वो बनी गाला में अलबत्ता उसको नजरबंद किया जा सकता है। अच्छा, बनी गाला में अगर उसको कर देते हैं तो वो ठीक है, अपने घर के कंफर्ट में होगा। लेकिन मतलब उस इमरान खान का जो गिरफ्तारी और बनी गाला से असल में जो वहां रहने का मकसद है वो ये है कि वो अपने आप को रीग्रुप और री एनर्जाइज कर रहा है, वो लोग निकाल रहा है, राब्ते कर रहा है, अटैक करने के लिए, जगह बनाने के लिए नेगोशिएशंस कर रहा है। और उसके साथ साथ ही वो बैठा इंतजार कर रहा था आज के दिन का, ये जो सेकंड टाइम इंक्रीज आया है 30 रुपए पेट्रोल का। तो वो ये जानता है कि आगे रिलीफ दूर दूर तक देने की पोजीशन नहीं है, मौजूदा हुकूमत के पास भी नहीं है। तो वही वो इंतजार कर रहा था और वो उसका इंतजार ठीक रहा। आपने देखा कि बुनेर में जलसा उसने आज किया और उसमें बाकी तो सारी बातें पुरानी थी, नया मटेरियल जो भी उसको दिया वो शहबाज शरीफ साहब ने दिया। उसने आज चीज़ों की एक लिस्ट पकड़ी हुई थी और वो बताए चला जा रहा था कि देखिए हमारे 3.5 साल में 56 रुपए हमने बढ़ाया पेट्रोल, इन्होंने 2 महीने में 60 रुपए बढ़ा दिया।
اچھا ہمارے دال اتنے تھی, چاول اتنے تھا, گھی اتنا تھا, وہ بیسیکلی کام تو اس کا شہباز شریف نے کر دیا. تو وہ مطلب ہے کہ یعنی وہ بتا رہا تھا. اچھا اب آ جائیں کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کرنا ہے. اچھا اکانومی تو دور دور تک ریلیف نہیں ہے. پیٹرول جو ہے وہ میں آپ سے گزارش کروں کہ پیٹرول یہ بھی 60 روپے بڑے ہیں تو ہماری چیخیں نکل گئی ہیں. یہ 200 روپے 200 کچھ روپے ہوا ہے پیٹرول. یہ 209. اگر 209 اگر یہ مطلب چیزیں کنٹرول میں نہ آئیں, جو کہ کنٹرول میں آنے کی کوئی وجہ بھی مجھے نہیں لگتی نہیں آ پائے گی, تو جو تھریٹس ہیں یا جو آگے کی کیلکولیشنز ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تو جا سکتا ہے, یعنی ڈیزل 460 روپے لیٹر پہ جا سکتا ہے, پیٹرول جو ہے وہ 425 اور 430 روپے لیٹر پہ جا سکتا ہے. تو پیٹرول اگر آپ ریسٹ نہیں کر سکتے اور اس کو 450 پہ لے جانا پڑتا ہے, ڈیزل کو لے جانا پڑتا ہے, تو اگر 209 روپے پہ یہ حال ہے تو اب آپ سوچ لیجیے آگے کیا ہوگا. اچھا اس کے بعد سوشل میڈیا جو ہے یہ بہت زیادہ پروپیگنڈے اور جھوٹ کے لیے استعمال چکے ہوتا ہے, اس لیے ایک آپشن جو ہے یہ زیر غور ہے پرماننٹ ہماری جو حکومت ہے وہاں پہ, کہ پرویز مشرف کے دور میں یوٹیوب کو بند کیا تھا 2 سال کے لیے, تو چل گیا تھا معاملہ. اب وہی زیر غور ہے کہ اگر ایک تو یہ کہ پرائس نے آگے چیزوں نے مزید بڑھنا ہے, سختی اور آنی ہے, اکانومی کا دور دور تک کبھی بحالی کا کوئی چانس نہیں ہے, انڈسٹری سب بھول جائیں, تو پہلے ہی ایک سول وار لائک سچویشن سامنے نظر آ رہی ہے. سیاسی وجہ سے نہیں, معاشی وجہ سے, اکنامک ریزنز. تو اکنامک ریزنز پہ اگر آگے جا کے کوئی سول وار لائک سچویشن آ جاتی ہے تو پھر اس میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی تو بالکل بھی ظاہر افورڈ نہیں ہوتی. تو یہ بھی ایک فارمولا آلریڈی زیر غور ہے, آپشن ہے ٹیبل پہ کہ سوشل میڈیا بند کر دیا جائے, انکلوڈنگ یوٹیوب, فیس بک اور ٹویٹر وغیرہ, انسٹاگرام, ان کو بند کر دیا جائے, کیونکہ ایک تو وار لائک سچویشن میں مزید پروپیگنڈا, جھوٹ, تو اس کو بند کر دیا. لیکن یہ مشرف کا زمانہ نہیں ہے, یہ کرنا اب اتنا آسان نہیں ہے ان کے لیے کہ یہ سوشل میڈیا آپشن بند ٹیبل کر پہ دیں. ہے, آپشن تو ٹیبل پہ. ہمیشہ سے رہی, آپشن تو عمران خان کے ٹائم میں بھی رہی تھی, عمران خان بھی یہی کرنا چاہتے تھے لیکن میں ہو نے نہیں دوبارہ پایا. وہ بھی چاہ رہے تھے چائنا کے ٹائپ کا کچھ لے کر آنا چاہ رہے تھے ماڈل, لیکن ہو نہیں پایا ان سے وہ بھی. یہ تھا نا جی کہ وہ ایشیا کا جو بیسیکلی ایشیا میں جو پرووائڈرز ہیں, انٹرنیٹ پرووائڈرز, ان کو بیسیکلی پاکستان نے یہ کہا تھا کہ آپ اپنے سرور یہاں پہ رکھیں ورنہ ہم بند کر دیں گے. یہ پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے کہا کہ ہم بیک اپ کر دیتے ہیں, ہم سرور نہیں رکھیں گے, تو اس پر ہم یہ پاکستان خاموش ہو گیا. کیونکہ یہی یہ ہوا تھا نا. ٹویٹر وغیرہ بھی بند کرنے جا رہے تھے. لیکن ایک چیز اور ہے کہ نہیں یہ نہیں, آئی ایم ایف سے جو پیکج لے رہے ہیں سر, اگر یہ وہ پیکج لے لیں گے تو تبھی تو یہ کچھ سنبھال پائیں گے. اگر یہ فیول پرائز نہیں بڑھائیں گے اور یہ سب کچھ نہیں کریں گے, آئی ایم ایف ان کو پیکج نہیں دے گا, اس طرح سے تو یہ اور زیادہ نقصان ہو جائے گا ملک کا. دیکھیے میں تو آپ کو رپورٹ کر رہا ہوں, میں تجویز نہ تو دے رہا ہوں, نہ تجویز کی حمایت کر رہا ہوں, نہ مخالفت کر رہا ہوں, میں تو رد عمل دے ہی نہیں رہا. میں تو صحیح. آپ کو یہ رپورٹ کر رہا ہوں کہ یہ آپشن ٹیبل پہ موجود ہے کہ اگر سول وار لائک سچویشن آ جاتی ہے مہنگائی کی وجہ سے, تو اس کے اوپر پولیٹیکل پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا افورڈ نہیں ہوتا. تو اگر سول وار لائک سچویشن آ گئی ہے تو اس پر اگر یہ بند کرنا پڑا تو کر دیں گے, میں یہ کہہ رہا ہوں, کیونکہ سول وار لائک سچویشن آ سکتی ہے. مطلب ہے 10 گھنٹے کی جو لوڈ شیڈنگ اس وقت ہے یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بجلی نہیں ہے, وہ اس لیے ہے کہ تیل سے بھرتے ہیں, تیل خریدنے کے ڈالر نہیں ہے ہمارے پاس, پیسہ نہیں ہے. تو جب 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے, پیسہ ہے کو نہیں, انڈسٹری کہاں سے چلنی ہے؟ تو جب انڈسٹری نہیں چلے گی تو اکانومی تو دور دور تک کوئی بحالی کے چانسز نہیں ہے نا. سختی البتہ آ رہی ہے, تو ایک طرف سے آپ کی آمدنی کم ہوتی چلی جا رہی ہے یا نہیں ہوگی, مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے, تو کیا ہوگا؟ کیاؤس آ گیا نا. اب صحیح. اس کیاؤس میں پھر آپ مزید ایڈ آن کیجئے پولیٹیکل پروپیگنڈا اور جھوٹا پروپیگنڈا, بالکل ہی تباہی ہے. اس طرح کی سچویشن آ گئی تو پھر یہ بند کر دیں گے, آپشن از دیئر. اچھا اب آگے آئیے کہ عمران خان کا یعنی حکومت کی طرف آ جائیے. حکومت کا معاملہ یہ ہے دیکھیے کہ یہ ٹریپ میں آ گئے ہیں.
اصل میں تو ٹریپ میں نون لیگ آئی ہے اور بڑا بھیانک ٹریپ ہے, اور اس کی بڑی انہوں نے ڈیئر پرائس یہ آلریڈی دے ہیو پیڈ, دیر ہو چکی ہے اب. اچھا وہ یہ ہے, میں آپ سے گزارش کروں کہ ایک اس کو دو طرح سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک تو یہ ہے کہ یہ مطلب نواز شریف اور مریم نواز, یہ ابھی جو ووٹ بینک کا انتقال ہونا ہے, یعنی ووٹ بینک کی جو شفٹ ہونی ہے, پارٹی جانشین جو مریم نواز نے بننا ہے, یہ ابھی عمل مکمل نہیں ہے, یہ ابھی اپنے پروسیس میں چل رہا تھا. یہ بہت ڈیلیکیٹ ایشوز ہوتے ہیں, بہت ہی ڈیلیکیٹ. یعنی یہ آپ اندازہ لگائیے نا کہ اس کو انسانی رشتوں میں عام دیکھ لیجئے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی یعنی کسی بھی ماں کے لیے کتنا سمجھانا ہوگا کسی بچے کو, کتنا مشکل کہ آج کے بعد میں ماں نہیں ہوں, تمہاری دوسری ماں ہے, ٹائم لگے گا نا. آپ ایک کلاس کے جو بچے ہوتے ہیں 7th گریڈ کے ارلی ایجز میں, جب وہ نئی کلاس میں جاتے ہیں تو وہ ان کا دل نہیں لگتا کچھ دن, کیونکہ انہیں ایک ٹیچر کے ساتھ لگاؤ ہو جاتا ہے, ایک روم کے ساتھ انوالو. آپ دیکھتے ہیں لرننگ میں بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں. اب آپ نے کروڑوں لوگوں کو جو نواز شریف کا ووٹ بینک ہے اس کو آپ نے کہنا ہے کہ اب نواز شریف نہیں ہے, فیوچر میں مریم نواز ہے, تو یہ ٹرانزیشن آرام سے تو نہیں ہو جانی. تو آپ نے دیکھا کہ مریم نواز نے بہت فائٹ کیا ہے اس کے لیے, یعنی اس نے میدان میں نکل کے پروف کیا ہے, ورنہ نواز شریف تو یہ پہلے بھی چاہ رہے تھے. 2013 اور 18 کی حکومت میں ان کی بڑی خواہش تھی کہ مریم نواز کو قوم قبول کر لے, نہیں کیا کسی نے. یہ جو مار کھائی ہے اس نے, اور وہ جو جبر کے ماحول میں نکلی اور کھڑی ہوئی ہے, دلیری, جرأت, ہمت, جو بھی آپ کہیے, اس کے بعد آپ نے دیکھا نہیں کیسے ایک میگنیٹک یعنی کراؤڈ پلر ہو گئی ہے وہ. لیکن یہ ابھی پروسیس مکمل نہیں ہے, یہ ہو رہا, ہوا نہیں ہے. اچھا وہ ابھی درمیان میں تھا, بیچ میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف نے چھلانگ لگا دی. اچھا تو جب شہباز شریف اور حمزہ نے بھی اسی جگہ پہ چھلانگ لگائی, تو اب مریم نواز جو سول انہیریٹنس پہ کھڑی ہوئی تھی, وہ اب شی ہیز ناؤ بیکم مطلب ہے ون آف 3 شریفس. اب شی از اندر شریف صحیح, وداؤٹ اینی آفس. آفس جو ہے وہ شہباز شریف اور حمزہ کے پاس ہے, ان کو رکھا گیا کہ تم تقریریں کرو جا کے. تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ اب پیٹرول پرائس ہائیک بلنڈرز یہ کرتے ہیں, کام ڈاؤن کرنے کے لیے وہ آ جاتی ہیں. تو اس کا نیٹ ریزلٹ یہ ہوگا کہ وہ جو ابھی ٹرانزیشن پوری مکمل ہی نہیں ہوئی وہاں, اور اس پر یہ ہو گیا ہے, تو مریم نواز کا فیوچر, اس کی سٹرگل تو بہت زیادہ آپ یوں کہیں کہ وہ ایک خطرے میں آ چکی ہے. اچھا کیونکہ دیکھیے فیملی جو ہے نا جی, آپ ووٹ بینک تو ایک ہی ہے نا نواز شریف کا, کتنے اس کے حصے کرنے ہیں. یعنی نواز شریف کا ووٹ بینک لے کے شہباز شریف بھی کھڑا ہے, نواز شریف کا ووٹ بینک لے کے حمزہ شہباز بھی کھڑا ہے, نواز شریف کا ووٹ بینک لے کے مریم نواز بھی کھڑی ہے, تو پھر تینوں خالی ہاتھ ہی کھڑے ہیں. تینوں کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہ گورنمنٹ جو ہے وہ, ابھی میں دیکھ رہی تھی کسی نے لکھا تھا کہ نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں کہ تھوڑے دن کے لیے یہ IMF وغیرہ کا کام کر کے یہ نکل جائیں گے, اور ایک نئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی جس کا ٹائم ہو سکتا ہے کہ لمبا کرتے چلے جائیں کہ جی اور رہ جاؤ اور رہ جاؤ والا. تو دوسرا شہباز شریف صاحب تو بڑے گھبرائے اور زیادہ گھبراہٹ والے پرائم منسٹر لگ رہے ہیں, کانفیڈنس کیوں نہیں ہے ان میں؟ وہ کبھی بھی لیڈر نہیں تھے, یہ ان کے بارے میں بڑی غلط فہمی تھی. وہ لیڈر ہمیشہ سے نواز شریف ہے. یہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ ایڈمنسٹریٹر اچھے ہیں, وہ بھی اس وقت اچھے ہیں جب ان کا بڑا بھائی وزیر اعظم بیٹھا ہو, پھر یہ بڑے اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں. لیکن جب ان کو لیڈرشپ رول مل گیا, اب آپ نے دیکھا فارغ ہو گئے. بھائی 25 مئی کو میں گزارش آپ سے کرتا ہوں, 25 مئی کو اسلام آباد پر یہ آئے ہیں اٹیک کرنے PTI والے. انہوں نے اپنا پورا بندوبست کیا ہوا تھا روکنے کا. کورٹ نے بیچ میں آ کے ان کے ہاتھ پیر باندھ کے ان کو پیچھے پھینک دیا اور ان کو اندر آنے دیا. اب اگر کوئی لیڈر ہوتا شہباز شریف, تو اگلے دن یعنی 26 مئی کی صبح وہ جلے ہوئے وہ درختوں کی راکھ پہ کھڑا ہو کے پریس کانفرنس کرتا اور کہتا کہ مجھ سے جھوٹ بولا گیا تھا, مجھے بتایا گیا تھا کہ میں یعنی رول آف لا ہوگا, ایگزیکٹو اتھارٹی جو میری ہوگی اس میں کوئی انٹرفیرنس نہیں ہوگی, لیکن انٹرفیرنس ہوئی
ہمارے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں پھینک دیا گیا اور دارالحکومت کو فسادیوں کے حوالے کر دیا گیا, وہ جلا کے چلے گئے, ہمیں بلا لیا ہے اب تو یہ میں راکھ پہ کھڑا ہوں. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں, یعنی مجھے اس طرح کی, میں یعنی نواز کا بھائی ہوں, میں ڈکٹیشن نہیں لوں گا, میں خود ایسی حکومت مجھے نہیں چاہیے. میں یہ حکومت بھی توڑتا ہوں, اسمبلی بھی توڑتا ہوں, الیکشن اناؤنس کرتا ہوں, اور میں قوم سے جا کے کہتا ہوں کہ آپ کو یہ جلانے والے چاہیے, یہ جو شہروں کو جلاتے ہیں یہ پورے ملک میں آگ لگا دیں گے, اور ان کے جاننے والے, ان کے چاہنے والے, ان کے مددگار ہر ادارے میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ان کو ریلیف دلا رہے ہیں. میں خاک کام کروں, میں الیکشن میں جاؤں گا, لوگوں سے پوچھوں گا کہ آپ کو یہ جلانے والے چاہیے یا بچانے والے بنانے والے چاہیے. میں فریش مینڈیٹ لے کے آؤں گا. اگر یہ لیڈر ہوتا, وہ راکھ پہ کھڑا ہو کے یہ کر دیتا, خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں آپ سے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ ججز اور یہ سب ڈیفینسو پہ چلے جائے, ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں کہ اب ہم کریں کیا, ان کے چھکے چھوٹ جاتے ہیں. یہ عزت سے الیکشن میں جاتے ہیں, پھر الیکشن ہوتے نہ ہوتے, سال ڈیلے ہو جاتا ہے, جو مرضی کرتے ہیں, یہ اپنی پارٹی اور ووٹ بینک کو بچا کر نکل جاتا. میری بات سمجھ رہی ہیں آپ؟ جی. انہوں نے چونکہ وہ نہیں کیا, اب اس کا بدترین میں آپ سے, انہوں نے سالوں کی محنت کو دنوں میں گنوایا. یعنی جو آپ اندازہ لگائیں نا, گیم آف تھرونز ہوتی کیا ہے, کہ جس کا ووٹ بینک ہے وہ بالکل باہر, جہاں پہ انہیریٹنس آنی ہے اس کو انہوں نے ایک اپنا شو گرل ماڈل بنا کے اس کو سائٹ پہ کر دیا ہے کہ آپ تصویریں کھنچوائیں اور تقریریں کریں, اور جو ایکچوئل بزنس ہے, سی ایم پنجاب اینڈ پرائم منسٹر, وہ یہ دونوں لے کے بیٹھ گئے. اور اس پر بھی ان کا یہ کوئی خوش نہیں ہو رہا ہے مزید. مطلب ٹرکی گئے تو سلمان شہباز صاحب لندن سے اڑ کے چلے گئے ہیں ٹرکی, ان کے بھی ابھی تک وہ شوق پورے نہیں ہو رہے, وہ بھی ماڈلنگ کرنے چلے گئے کہ ٹرکش ذرا وی آئی پی میں بھی ذرا بیٹھوں جا کے. تو بھائی میرے, یہ ہوتی ہے بڑی کروئل گیم ہوتی ہے, آئی ایم ریئلی سوری, لیکن پاور گیم از اے ویری کروئل گیم. یہ اس میں کوئی کسی کو بخشنا نہیں ہے, اس میں کوئی رشتے وشتے نہیں ہوتے. تو اب ان کی, یعنی جن کی اپروچ میڈیا کو ڈیل کرنے کی یہ ہے, کہ اپروچ ان کی یہ ہے کہ یہ مطلب ہے اشتہاروں سے ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھیے حمزہ شہباز شریف اور مریم نواز بہن بھائی ہیں اور وہ سپورٹ کر رہی ہیں مریم نواز حمزہ شہباز کو. میں نے آپ کی بات کو درست مان لیا, آپ کے بڑے اچھے مثالی تعلقات ہیں, خاندان, آپ کے خاندان کی تعلقات کی گواہی دنیا دیتی ہے. بھائی نون میں سے شین کبھی علیحدہ نہیں ہوئی, شین میں سے نون علیحدہ نہیں ہوئی, اولادوں میں اتفاق ہے, بڑی اچھی بات ہے. لیکن میرا مسئلہ آپ کے تعلقات نہیں, میرا مسئلہ مہنگائی ہے. میں رو رہا ہوں لوڈ شیڈنگ کو, آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہمارے خاندان میں بڑی پیار محبت ہے. یار ہو نہ ہو, میں کو ساس بھی کبھی بہو تھی, میں ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. دس از ریئل لائف. آپ کے کزنز کیسے ہیں آپس میں, بہن بھائیوں کے تعلقات آپس میں اچھے ہیں برے ہیں, میرا اس سے کیا لینے دینا بھائی. لیکن سر کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر انہوں نے یہ فیول پرائز بڑھائی ہے اور آئی ایم ایف کا ان کو پیکج مل جاتا ہے تو ریاست بچا لیں گے یہ, کیونکہ لوگوں پہ ضرور کچھ دن کے لیے لوگ ضرور پریشان ہوں گے, عام آدمی کی زندگی ضرور مہنگائی میں جائے گی, لیکن ریاست بچائیں گے, ورنہ سری لنکا بننے جا رہے تھے, یہ بھی کہا جا رہا ہے. سری لنکا, پہلی بات تو یہ کہ ہمارا ان سے کوئی مقابلہ نہیں ہے. سری لنکا 2.5 کروڑ کا چھوٹا سا ایک ملک ہے, اور ان کی کوئی ریس کا اتنا کوئی بڑا, کوئی تامل چھوٹا سا, یعنی ان کی آبادی کے حساب سے چلو تامل کوئی, مطلب وہاں کی ڈائمینشنز بالکل ہی اور ہے. بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کا لٹریسی ریٹ ہم سے بہت آگے ہے. ان کی یعنی ریس, ان کا ریلیجن, ان کے بیک گراؤنڈ موسٹلی ایک سی ہے. ہمارے ہاں تو بات بات کی بولیاں ہیں. آبادی ہماری 26-27 کروڑ سے زیادہ, جھوٹ بولتے ہیں 22 کروڑ, تو ہمارا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے سری لنکا سے. دوسری بات یہ کہ ہماری اسٹیٹ اللہ معاف کرے اگر اوپر نیچے ہو جاتی ہے تو ہم تو نیوکلیئر لے کے بیٹھے ہوئے. آپ میری بات سمجھ رہی ہیں؟ تو ایک بات جان لیجئے کہ اب شہباز شریف کی اور ان کی پی ایم ایل این کا وہ جو تھا نا دباؤ یا ضرورت, وہ تو اب ختم ہو گئی ہے. اب مثال کے طور پہ آج بھی اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب دیکھیں نا, اب آپ انہوں نے ہر سویلین جو سی ایس ایس کر کے آیا ہے یا کوئی بھی جاب جس نے کرنی ہے سرکار میں, تو اس کی ویٹنگ ہوتی ہے آپ کے علم میں. تو ویٹنگ جو ہے یہ انٹیلیجنس بیورو کرتی آئی ہے ہمیشہ سے. یعنی انٹیلیجنس بیورو کا کام ہے کہ وہ ویٹنگ کرے گی کہ بھئی آپ کا, اس کو روٹین پروسیجر ہے. اب ماشاءاللہ شہباز شریف صاحب نے آج وہ اختیار بھی آئی ایس آئی کو دے دیا. اب ہر سویلین آفیسر, آپ اندازہ لگائیں اس نے سروس کہاں سے شروع کرنی ہے, جو سی ایس ایس کر کے آئے گا اسسٹنٹ کمشنر سے یا اے ایس پی سے,
یا جس مطلب ہے فورن سروسز ہیں بے شمار ہے مطلب محکمے, ان کو ہر یعنی پوسٹنگ سے پہلے جو کلیئرنس اس کی ویٹنگ ہوگی وہ اب ISI کرے گی. تو بس ٹھیک ہے پھر, مطلب ہے سب کچھ تو دے دیا انہوں نے. مطلب ہے شہباز شریف نے, آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اب میں کس طرح سے آپ کو, یعنی جو ان سے چاہیے تھا, یعنی جس پر انہوں نے سودے بازی کرنی ہوتی ہے نا کہ یہ ہم نہیں کریں گے, یہ کریں گے, ہمیں بالکل ہاں, انہوں نے بغیر کچھ لیے سب کچھ دے دیا. ان کے پاس یہ گارنٹی بھی نہیں ہے کہ رات 12 بجے مارشلہ لگ جائے تو یہ کہاں جائیں گے. نہیں لگ رہا. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر لگ گیا تو ان کے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے. تو اچھا, کمزور آدمی ہمیشہ یہی کرتا ہے کیونکہ اس کا ووٹ بینک ہے ہی نہیں. حمزہ کا بھی ووٹ بینک نہیں ہے, تو کمزور آدمی تو پھر یہی کرے گا نا, کمپرومائز کرے گا, پلیز کرے گا. اب شہباز شریف جو ہیں وہ ایک فیوچر کینڈیڈیٹ اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ میں کولیشن گورنمنٹ اور اسٹیٹس مین اور میں ہر ایک کے ساتھ خوش اور یہ وہ, اور اس کے بعد اگلا الیکشن بنے گا, میجورٹی کسی کے پاس بھی نہیں آنی, تو وہاں بھی اپنا چانس لگ جائے, کولیشن گورنمنٹ میں دوبارہ یہ پیش ہو جائیں, اگلے وزیر اعظم بھی یہی ہوں, وہاں تو پھر یہ گیم آ جاتی ہے نا. تو زرداری وہ صاحب اس کہاں ہیں, گیم وہ میں کیا کر رہے ہیں؟ زرداری صاحب بھی تو ہے نا بیچ زرداری میں. صاحب از لافنگ, ان کی تو موج لگ گئی. عمران خان کو بھی آج کہنا چاہیے شکریہ شہباز شریف, اور آصف زرداری کو تو بالکل ہی کہنا چاہیے شکریہ شہباز شریف, کیونکہ انہوں نے اپنے ووٹ بینک پہ بہت بڑا ڈنٹ ڈالا. اپنی پارٹی کی جتنی قربانیاں تھیں اتنی بری طرح سے سستا کوئی اور بیچ نہیں سکتا تھا جس طرح انہوں نے بیچ دیا. اور مطلب ہے کہ اس سے جو ایک ہوپ ہوتی ہے, آپ دیکھیں نا کہ لوگ کیسے یار اس کو قبول کریں گے کہ ایک ہی فیملی, وزیر اعلیٰ پنجاب بھی وہی ہے, وزیر اعظم بھی وہی ہے, تو اس پارٹی میں کوئی اگر مطلب ہے کوئی جو اپنا کوئی ایمبیشس آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا, وہ نہیں جائے گا. پیپلز پارٹی ہوتی ہے ادر ہینڈ, وہ راجہ پرویز اشرف کو بنا دیتی ہے وزیر اعظم, گیلانی کو بنا دیتی ہے, گیلانی کو بنا دیتی ہے. ابھی زرداری نے شہباز شریف کو بنایا نہیں وزیر اعظم, بنا دیا اس نے. کانفیڈنس ہے نا, کانفیڈنس اس لیول ہے. نے اپنی گیم کھیلی ہے, اور گیم کمال کی کھیلی. یعنی جو کام اسٹیبلشمنٹ, فوجی حکومتیں اور بڑے بڑے سینئر بیوروکریٹ, غلام اسحاق خان کے دور سے پرویز مشرف اور کیا کیا بیچ میں بلائیں آئی ہیں, بلائیں, جو کام وہ نہیں کر سکے وہ زرداری نے کر دیا. تو یہ تو رہی نون لیگ کی بات. سوشل میڈیا پابندی میں نے آپ سے گزارش کر دی. اچھا, بھارت میں بائی دا وے یہ لیجسلیشن آلریڈی آ چکی ہے, اور ہمارے ہاں جو سوشل میڈیا پر پابندی اب جو لگنے جائے, اگر لگانی ہوگی تو وہ جو VPN ہے, VPN لگا کے لوگ دیکھ لیتے ہیں, تو وہ بھی بھارت میں لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ وہاں بھی اب اگر کوئی VPN سے بھی ایکسیس کرتا ہے تو وہ جو VPN سافٹ ویئر ہے یا جو انٹرنیٹ پرووائڈر, وہ جو سروس پرووائڈر کمپنی ہے, دے آر مطلب ہے کمپیلڈ انڈر دی لا کہ اگر وہ کمپیٹنٹ اتھارٹی ان سے ڈیٹیلز پوچھے گی تو دے ہیو ٹو پرووائڈ دیٹ ڈیٹیل. سو پاکستان میں بھی اگر سوشل میڈیا کا جیسے میں نے گزارش کی پابندی نہیں لگتی خیر ہے, ایسا سر, وہ اس طرح کی بات نہ کریں, کیوں ڈرا رہے ہیں, کیونکہ بہت سے ہمارے جیسے لوگ ہم تو اس پہ ہی ہیں, اور ظاہر ہے کہ ہونا چاہیے, آپ کو آواز اٹھانی چاہیے اور لوگ بات کر سکیں, یہ میڈیم بند نہیں ہونا چاہیے. مجھے نہیں لگتا کہ خیر اس پہ یہ اتنا کچھ خاص سیریس ہو سکتا ہے لوگوں کو ڈرا ورا کے, جو لوگ اس طرح کی ویڈیوز بناتے ہیں یا سوشل میڈیا پہ بات کرتے ہیں ان کے اگینسٹ, یا کوئی ایسی چیز جس کا ثبوت نہیں ہے جس سے یہ ڈرتے ہیں, شاید اس تک جائیں گے. بہت آگے پاسبل نہیں ہے, یہ مشرف کا زمانہ تھوڑی ہے, 2022 میں یہ ایسا نہیں کر سکتے, اس لیول تک یعنی نہیں جا سکتے. لیکن ان کا کیا فیوچر ہے عمران خان کا, کیونکہ یہ تو بیٹھنے کو تیار ہی نظر نہیں آ رہے. عمران خان کا فیوچر پاکستان کی جو پالیٹکس میں ابھی اتنے غیر یقینی حالات آ رہے ہیں آگے کہ اس وقت کوئی بھی آدمی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا. مثلا آپ کو یہ کہہ دیا جائے گا اچھا جی عمران خان کا, بڑی عام چل رہی ہے بات, ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے کہ عمران خان کو اب نہیں آنے دینا, اس نے جو کیا ہے اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آ سکے, ریاست نے فیصلہ کر لیا ہے. لیکن وہی ریاست اس قدر بے بس اور مجبور ہے کہ اس کو جیل نہیں بھیج سکتی. خود کہہ رہے ہیں کہ ہم پھنس گئے ہیں. نواز شریف کو بھیج سکتے ہیں, اس کو نہیں بھیج سکتے, تو ہاتھ پیر تو بند گئے آپ کے. ڈس فنکشن یہی ہے نا, پیرالائز تو ہو گئے, پیرالائز. اکانومی آگے, جب میں دوبارہ سے کہہ چکا ہوں کہ تو بہت وہ جو بھیانک دن فورن آنے والے فنڈنگ ہیں. کیس کا کیسے فیصلہ آ رہا ہے,
وہ تو ان کے نہیں اگینسٹ کر ہی پائے نا, کیپیسٹی نہیں ہے, طاقت, ڈرتے ہیں اس سے. فنکشنل اسٹیٹ پاکستان اب نہیں رہا. جہاں پہ رول آف لا ہوتا ہے وہاں پہ تو یہ ہو سکتا ہے. اب چونکہ رول آف لا نہیں رہا, سپرمیسی کانسٹیٹیوشن کی نہیں رہی, اس کے نتیجے میں پاکستان اب ایک ایسا ملک بن گیا ہوا ہے جو جتھوں پر چلتا ہے, یہ دھڑے بازیوں پر چلتا ہے, نارمل ملک ہی نہیں رہا. ایک صاحب آج یہ بھی کہہ رہے تھے ٹی وی پہ, کہیں پہ میں نے سنا کہ جی اب یہ اس طرح کا پروٹیسٹ نہیں کریں گے جس پہ سڑک پہ نکلنا پڑے لوگوں کو, بلکہ یہ کریں گے کہ جیسے وہ پہیہ جم اسٹرائک ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے کہ جی سب گھر بیٹھ جائیں, کوئی باہر ہی نہ نکلے. اب عمران خان یہ کہنے والے لوگوں کو کہ بس سب گھر پہ بیٹھ جاؤ اور کوئی باہر نہ نکلے, جاب کے لیے نہ نکلے, پڑھنے کے لیے نہ نکلے, گھر سے ہی نہ نکلے, اس کی کون دکانیں بند سنتا ہو ہے جائیں. بات, وہ اس ایم کی کیو ایم بات ٹائپ کی کچھ میرا نہیں. خیال وہ ہے. ایم کیو ایم بالکل ایک اور دو طرح کی جماعت تھی, وہ بالکل ہی مختلف جماعت تھی جی. ان کا تو ایک باقاعدہ نہیں وہ تربیت اسٹرائک ملکی کرتے تھے کی نا, گئی وہ تھی. مطلب شاپس وغیرہ بند ہو اس جاتی کے تھی پیچھے کراچی ان کی میں. تنظیمی ڈھانچہ بہت, ان کا تنظیمی ڈھانچہ یا جماعت اسلامی کا, یہ دو سیاسی جماعتوں کے بارے میں یاد رکھیں کہ جماعت اسلامی اور ایم کیو ایم, ان کے جو جماعتی ان کا جو اسٹرکچر اور ڈھانچہ ہے وہ فوج سے بڑا ملتا جلتا ہے. ان کی جو تنظیمی صلاحیتیں ہیں کوئی اور جماعت ان تک نہیں پہنچ سکتی. ایم کیو ایم تو بہت, ان کا سیکٹر کمانڈر, فلانا انچارج, فلانا, پوری چین بنی ہوتی تھی. تو پی ٹی آئی تو بکھرا ہوا ایک ہجوم ہے, ایک فین کلب ہے. تو اب اگر آپ یوں کہیے کہ عمران خان کو آپ بنی گالا بند کر دیتے ہیں, تو اس سے اچھا علاج ہی کوئی نہیں کہ اس کو بنی گالا بند کر دیں. تو باقی تو اس کے پیچھے ہاؤس کوئی اریسٹ ایسا کر نہیں دیا ہے. جائے. اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوگا کہ آپ اسے بنی گالا بند کر دیں, اس میں کوئی پرابلم اس میں ہوگا کہ اگر آپ نے اس کو جیل بھیجا یا آپ نے کوئی بغاوت کا یا عمر قید یا یہ, وہاں پہ پرابلم آ جائے گا. بنی گالا بند کرنے میں نہیں آئے گا. بنی گالا بند کریں. اچھا جی دیکھیں, دوسری بات یہ کہ ہماری جو ایک ہوتی ہے نا, عمران کی جو میڈیا ماسٹرز ہیں اور اس کے جو کمپینرز ہیں وہ بہترین ہیں. وہ ایک سٹوری بناتے ہیں, اور عمران خان, مجھے نہیں پتا کسی زمانے میں, چونکہ میں نے کبھی کرکٹ دیکھا نہیں تو مجھے نہیں پتا کہ کرکٹ میں وہ کیسا تھا کیسا نہیں تھا, یا کرکٹ ہوتی کیا ہے, مجھے I have no idea. لیکن اداکاری تو مجھے مطلب ظاہر ہے کہ ہم سب شوق رکھتے ہیں فلمیں دیکھنے کا, ڈرامے دیکھنے کا, اور اداکاری کو انالائز کرنے کا. اداکار عمران خان سے بڑا میں نے نہیں دیکھا. اس کو اسکرپٹ بنا کے دیتا ہے اس کی میڈیا ٹیم, اور یہ پھر اس کو پرفارم کرتا ہے اور ایسی تیسی پھیر دیتا ہے. ایسا جھوٹ بولے گا کہ آپ سٹنڈ ہو جائیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ باقی جماعتیں اپنا سچ لے کے نا ریڑی پہ رکھ کے وہ پھر رہے ہوتے ہیں سکنجبین کے ساتھ, یہ اپنا جھوٹ لے کے F16 پہ چڑھتا ہے, ایسی کی تیسی پھیر دیتا ہے ہر چیز کی. وہ جھوٹ لوگ کہتے ہیں. سو اب اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ مطلب یہ ہے کہ کہیں دور تک بھی کوئی ایک ریلیز بھی ہوتا تو میں بڑی خوشی سے آپ کو بتاتا کہ یہ چیز بہتر ہونے جا رہی ہے. اس وقت وہاں پہ یہ نہیں, بس اللہ توکل ہی ہے. لیکن یہ بھی تو کہا جاتا ہے نا سر کہ جب بہت زیادہ اندھیرا ہو جائے تو اس کا مطلب ہے کہ صبح ہونے والی ہے, یا آگے کہیں نہ کہیں رستہ ہے. یہ میں نے فلموں میں سنا ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہوتا ہی ہوگا. جب اس طرح کے ڈائلاگ لکھے جاتے ہیں تو کچھ نہ کچھ تو سچائی نہیں ہوتا ہوگی. ہے جی, بالکل ہوتا ہے, کوئی شک ہاں نہیں ہے اس میں, ہوتا ہے. مطلب ہے ظاہر ہے بڑی قومیں آپ کیا سمجھتی ہیں, میں انگلینڈ جہاں بیٹھا ہوں یہاں کو ہمیشہ سے ایسا ہی تھا. صرف 90 سال پہلے تک یہاں عورتوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں تھی. صرف 100 سال پہلے یہاں کی جو سب سے مشہور کتابیں عورتوں کے بارے میں چھپتی تھیں وہ یہ ہوتی تھیں کہ ہاؤ ٹو بی اے گڈ وائف اینڈ ہاؤ ٹو ٹریٹ یور ہسبینڈ, بالکل. دیٹس آل. اور کیونکہ وہی مجھے لگتا ہے کہ جب بہت زیادہ اندھیرا بڑھ جائے, جب بہت زیادہ اس طرح کے پرابلمز ہیں, تو کہیں نہ کہیں پہ ہوپ یہ فلی ہونا تو ہے. کچھ دیکھیں امید. ہماری جو کنٹراڈکشنز ہیں سوسائٹی کی وہ اتنی بھیانک ہے کہ یہ کو کچا پنچر آپ لگا بھی دیں نا, کچا پنچر لگا بھی دیں تو یہ 2 سال بعد پھر آپ کھڑے ہوں گے. کیونکہ جو دیکھیں ہمارے نان ڈیولپمنٹل جو ایکسپینڈیچرز ہیں وہ اتنے زیادہ ہو چکے ہیں کہ آمدنی ہے کوئی نہیں. ہماری آپ سائز دیکھیں بیوروکریسی کا, ان کے گھروں میں جو گاڑیوں کا, ان کی آسائشوں کا, ان کی مفت ٹکٹوں کا, بالکل. یار جو قوم, اچھا لگے برا لگے مجھے معاف کیجئے گا, لیکن جو قوم
یہ یعنی غریب ترین قوم، یہ جو GOR1 لاہور میں اور یہ جو بڑی بڑی سرکاری رہائش گاہیں قیمتی ترین جگہوں پہ جہاں نیوی کے کلبز ہیں اور مطلب ہے یہ ججز کے اور یہ پولیٹیشین، یہ سارے فارم ہاؤسز نجائز قبضے پہ، اس طرح کی اشرافیہ جو ہمارے ہاں ہے وہ تو نہ ٹیکس دینے پہ تیار ہے، آج بھی نہیں، وہ تو نہیں تیار، وہ بندے مار دیں گے، ٹیکس نہیں دیں گے، سہولیات نہیں چھوڑیں گے وہ. تو جب ایک اشرافیہ راستہ ہی کوئی نہیں دوسرا چھوڑتی تو پھر تو سول وار ہی ہوگی نا، کیا ہوگا؟ اور بھائی نہیں میرے صحیح پاس کہہ روٹی نہیں ہے، اٹ از ایز سمپل ایز دیٹ. اس کو کیوں آپ بہت زیادہ سائنس اور ہارورڈ سے جوڑتے ہیں؟ میرے پاس روٹی نہیں ہے، میرے بچے بھوک سے رو رہے ہیں، یا میری بیوی بیمار پڑی ہے، میری ماں بیمار پڑی ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے. ایک دن فاقہ کر لوں گا، 2 دن کر لوں گا، پھر کیا کروں گا بھائی؟ اپنے لیے تو چلو بندہ کچھ کر لیتا ہے، بچے کو روتا دیکھوں گا بھوکا، ماں کی دوائی دیکھوں گا، میں باہر نکل کے کیا کروں گا پھر؟ یہ ہے خطرہ اصل میں. نہیں، مگر ہم یہی ہوپ رکھتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا ضرور رستہ نکلے گا جو اس چیز سے بچا جا سکے، کیونکہ ظاہر ہے یہ سب لوگ بھی تو کوئی پرائم منسٹر اور کوئی منسٹر اور کوئی سینیٹر تبھی بنیں گے نا جب پاکستان رہے گا. پاکستان نہیں رہے گا تو کہاں کے یہ منسٹر بنیں گے؟ تاریخ ہمیں نا اس کا بالکل الٹ جواب دیتی ہے. ہسٹری آپ نکالتے چلے جائیں، اسپینش سول وارز پڑھ لیجئے، امریکن سول وارز پڑھ لیجئے، فرانس میں ٹوٹل کوئی 5 انقلاب ہیں جس میں 1789 والا بڑا مشہور ہے، وہ پڑھ لیجئے، ایران پڑھ لیجئے، چین میں ہے پڑھ لیجئے، بلشوک ہے پڑھ لیجئے. اب تو خیر پڑھنے کا بھی زمانہ گیا، اب تو نیٹ فلکس ہے، دیکھ لیجئے اور پھر سملیرٹیز آپ تلاش کر لیجئے. ہمارے یہاں بالکل وہی سب کچھ ہو چکا ہوا ہے. جو کلاسک سائنس ہوتے ہیں نا اینرکی کے، کلاسک سائنس، وہ کلاسک سائنس ہمارے ہاں اپیئر ہو چکے ہیں. بالکل، لیکن پھر بھی خیر میں ان میں سے ہوں جو امید نہیں چھوڑتے، تو مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں پہ کچھ بہتری آئے گی اور کوئی نہ کوئی ضرور ایسا اٹھے گا جو کوشش کرے گا اور ان سب مصیبتوں میں سے مطلب کم تو کر ہی دے گا، اگر بالکل سے اس میں سے نہ بھی نکل پائے. دیکھیں جی کیونکہ بات یہ ہے، پاکستان ابھی تک ایسے ہی چل رہا ہے. میں تو بچپن سے سن رہی ہوں کہ جی ملک خطرے میں ہے، ہم نازک دور سے گزر رہے ہیں، اور وہ آج بھی سننے میں آتا ہے. یہ آپ کی بات درست ہے. دیکھیے لیکن اب میں خود بھی اس میں بہت افسردہ ہوتا ہوں. تو میرے ایک بڑے اچھے دوست مہربان ہیں، یہاں چشم میں رہتے ہیں، عرفان صاحب، وہ مجھے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے جب کوئی چیز بالکل ہی ناقابل علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو توڑ کے دوبارہ سے بنا لینا چاہیے. اشرافیہ جو ہے وہ چونکہ اپنا فیئر شیئر دینے پہ تیار ہی نہیں ہے، غنڈا گردی ہے، سیدھی غنڈا گردی ہے جی. یہ غنڈا گردی ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، یہ غنڈا گردی ہے. بس دیکھیں نا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں، آج وہ اٹارنی جنرل کو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چیئرمین نیب جو آپ نے آئندہ لگانا ہے ذرا پوچھ کے ہم سے، ذرا میرا مطلب ہے دیکھ کے بندہ لگائیے گا. تم آپ کا کیا کام ہے معزز چیف جسٹس صاحب؟ اپنی عدالتوں کی طرف توجہ کر لیں، وہاں پہ کیا حالات ہیں، وہاں سے آپ مطلب ہے لوگوں کو عدل مل رہا ہے، عدالتیں ٹھیک ہو چکی ہیں. جو آپ دوسروں کے کام دیکھ رہے ہیں کہ آپ سے پوچھیں کہ چیئرمین نیب کس کو لگانا ہے، مطلب ہے کہ مجھ سے پوچھ کے لگاؤ. تو اس نظام کو میں خود بھی آپ سے پوچھتا ہوں آرزو کہ اس کو کس لیے بچانا ہے اس کو؟ تو کیا کریں؟ وہ جو عمران خان کہہ رہے تھے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، وہ ہو جائیں کیا؟ 3 ٹکڑے یا 4 ٹکڑے وہ تو میں اس بارے میں نہیں کچھ کہتا کیا ہوگا. لیکن یہ ہے کہ یہ اگر وہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مکمل اللہ معاف کرے تباہی کوئی علاج ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مالدار طبقات ہوتے ہیں، جو غنڈا گردی کر کے جو اشرافیہ ہوتی ہے، جنہوں نے اپنے لوگوں کو دبا کے ذلیل کر کے رکھا ہوتا ہے، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ کبھی بھی پیسفلی امن سے حق نہیں دیتے. اچھا انگلینڈ جہاں میں بائی دا وے بیٹھا ہوں، یہاں پیسفل ہوا ہے، یہاں پیسفل ہوا ہے. لیکن یہ ایک بالکل مختلف ملک تھا. لڑائی یہاں بڑی لڑی گئی ہے، سینچریز لگی ہیں لڑائی لڑنے میں. لیکن ایگرو اکانومی سے انڈسٹریل اکانومی اور پارلیمنٹ کو یہاں بھی ویسے فوجیں ہوئی ہیں بائی دا وے، سوری میں غلط کہہ گیا، پیسفل یہاں بھی نہیں ہوئی جی. بلکہ ایک زمانے میں مجھے یاد ہے بادشاہ کی اور پارلیمنٹ کی فوجوں کی لڑائی ہوئی، فوجوں کی آپس میں لڑائی ہوئی. تو بادشاہ نے غالباً اس زمانے میں آکسفورڈ کو کیپٹل ڈکلیئر کر دیا. وہ آکسفورڈ میں بیٹھ گیا جا کے فوجیں لے کے، لندن سے پارلیمنٹ کی فوج ڈویژن، یہاں بھی بڑی جنگیں ہوئی ہیں.
تو وہ مطلب ہے کہ کہنے کا کہ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب یعنی پیسفل سولوشنز ماننے سے کوئی ایک فریق انکار کر دے اور ڈنڈا لے کے ہی کھڑا رہے تو اس کے جواب میں فائنلی ڈنڈا ہی آتا ہے. نہیں لیکن پھر بھی میں یہی چاہوں گی کہ کچھ نہ کچھ بہتری آئے اور ہوپ فلی جب ہم کچھ دن کے بعد بات کریں تو یہ کچھ نہ کچھ کسی نے سنبھال لیا. چاہے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں, ہمارے گھروں میں عام طور پہ وہاں پہ ہمارے گھروں میں ایک کام کرنے والی ماسی ہوتی ہے, اچھا ایک کام کرنے والے بچے ہوتے ہیں, 12 سال کے بچی, 9 سال کے بچے, 7 سال کے بچے, 6 سال کے بچے, 5 سال کے بچے ملازم ہوتے ہیں اور 24 گھنٹے کئی مہینے کام کرتے ہیں. ہماری اپنی ایک اینکر ہے غریدہ, ان کی ایک آڈیو بھی آپ نے سنی ہوگی کال. آج کل وہ ہیومن رائٹس کی بہت چیمپئن ہے, لیکن ان کی آڈیو آپ نے سنی ہوئی نا. میں غریدہ کا نام صرف لے کے غریدہ کو اکیوز نہیں کر رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ ہم سب غریدہ ہیں. یعنی جس سوسائٹی میں ایک آدمی وہ 6 سال 5 سال 10 سال کے بچے کو مار مار کے لاشیں نکل رہی ہیں, گھروں سے لاشیں نکلتی ہیں ملازموں کی, یہ ہمارا سلوک ہے کمزور کے ساتھ اور غریب کے ساتھ. اچھا یہ جو غریب اور کمزور کے ساتھ ہمارا مڈل کلاس کا شہروں میں سو کالڈ پڑھے لکھے, سو کالڈ یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے چیریٹی میں جا کے تصویریں کھنچوا رہے ہوتے ہیں اور بڑے مہذب, اور ان کے گھروں سے وکیلوں کے گھروں سے بچوں کی لاشیں, اور کسی کو پکڑ کے وہ بال کاٹ دیے, گنجا کر دیا, کینچیاں ماری, وہ ابلتا ہوا بوائلنگ واٹر ڈال دیا. یہ بچوں کے ساتھ ہمارے گھروں میں اربن مڈل کلاس, ہماری پڑھی لکھی کلاس کا یہ سلوک ہوتا ہے اپنے ملازموں کے ساتھ. یہ جو مڈل کلاس کر رہی ہوتی ہے اپنے غریبوں کے ساتھ اپنے گھروں میں, مڈل کلاس اور نیچے یہ جو اوپر والی ایلیٹ ہے وہ پوری سوسائٹی کو کے ساتھ یہ سلوک کر رہی ہے. پوری سوسائٹی کے ساتھ یہ ڈاکو اشرافیہ پوری سوسائٹی کو وہ گھریلو ملازم کا بچہ بنا کے بغیر تنخواہ کے بھوکا رکھ کے کام کروا رہی ہے, یہ بیگار کروا رہی ہے اس قوم سے. ایک رکشا ڈرائیور جب اتنا رکشا چلاتا ہے, ایک مزدور جو اینٹیں اٹھاتا ہے وہ محنت کر کے مر جاتا ہے, اس کا جائز پیسہ اس کی مزدوری اس کو نہیں دی جاتی کیونکہ پروفٹس کم ہوتے ہیں. تو اپنے پروفٹس زیادہ کرنے کے لیے ہم غریب کو مارتے ہیں, لیکن تعداد میں تو وہ بہت زیادہ ہے, مارنے والے بہت کم ہیں, مار کھانے والے بہت زیادہ ہیں. اس ظلم کے نظام کو بچانے میں دلچسپی کس کی ہے؟ کسی کی نہیں ہے. اس میں صرف اس نظام کو بچانے میں دلچسپی وہ رکھے گا جس کے پاس اپنا گھر موجود ہے, وہ کامیاب ہو چکا اپنا گھر بنانے میں. اس نظام کو برقرار رکھنے میں دلچسپی وہ رکھے گا جو سم ہاؤ اس کی اتنی ارننگ ہے کہ وہ 2 وقت کا کھانا کھا لیتا ہے, بچوں کو کھلا دیتا ہے, برا بھلا علاج کروا لیتا ہے, آج بھی زندہ رہنے میں کامیاب ہے. اس کی دلچسپی ہوگی نا. لیکن جو ان تمام چیزوں سے نکال کے پھینک دیا آپ نے, اب اس کی کیا دلچسپی رہ گئی ہے؟ اس میں تو مرنا ہی ہے. تو پھر وہ اپنی آپ کی مرضی سے کیوں مرے, وہ اپنی مرضی سے کیوں نہ مرے؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا کہ ڈفرنٹ سول وارز ہیں, ان کو جب آپ نکال کے دیکھنا شروع کریں کہ یہ کیسے ہوا, تو انڈیکیٹرز وہی ہیں, ایک ہی طرح کے حالات ہوتے ہیں. کوئی انسان اتنا پاگل نہیں ہوتا کہ وہ, یعنی کون چاہے گا, زندگی سے سب کو پیار ہوتا ہے. بالکل, لیکن ظاہر ہے کہ ہم ہسٹری سے سیکھتے بھی تو ہیں, تو کیا پتا کہ کوئی اس ہسٹری سے سیکھ لے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سارے انڈیکیٹرز وہی ہیں, تو ہو سکتا ہے کسی کو کچھ سمجھ میں آئے, بچ سکے. ایک چھوٹا سا ملک ہے گھانا, چھوٹا سا ملک ہے. ایک اور بڑا ناکام سا ملک ہے راونڈا. مجھے اگر کوئی یہ کہے نا کہ راونڈا اور گھانا ترقی یافتہ ہو چکے ہیں, میں مان لوں گا. ہمارے نظام میں اب کوئی کیپیسٹی نہیں ہے آگے جانے کی, نہیں ہو سکتا. یہ اٹ از بلاکڈ, یہ نہیں ہو سکتا. آپ یہ چاہتی ہیں کہ تاریخ اور قدرت اپنے قانون بدل لے, کیسے بدلے, کیوں بدلے؟ نہیں سر, میں پاکستان میں رہتی ہوں اور میں ضرور چاہوں گی کہ کہیں نہ کہیں سے کوئی چمتکار ہو اور یہاں پہ کچھ نہ کچھ ایسا ہو جائے کہ بچایا جا سکے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ایک دم ہم کوئی یورپ بن جائیں گے یا امریکہ بن جائیں گے, لیکن کم از کم بچایا جا سکے. میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتا ہوں نا, اس کا یعنی اونلی وشنگ اینڈ پریئنگ یہ تو کچھ نہیں ہے نا.
وہ جو طریقہ ہے اس کو روکنے کا، وہ کام آپ آلریڈی کر رہی ہیں، وہ کام میں آلریڈی کر رہا ہوں. آپ وہاں بیٹھی ہیں، میں ہزاروں میل دور بیٹھا ہوں، تو یعنی میرا تو یعنی جو آپ کہیے درد یا وہ جو ایک رشتہ میرا تو دگنا ہے نا، میں تو دور بیٹھا ہوں، تو مجھے تو بہت یعنی فکر ہے. صحیح. لیکن ہم اپنا کردار کیسے ادا کریں؟ ہم بات کر کے کریں گے، ہم یوٹیوب پر بات کریں گے، ہم ٹویٹر پہ بات کریں گے، ہم ان لوگوں سے جن کے ہاتھ میں طاقت ہے. طاقت میرے اور آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. بالکل. اچھا، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے فیصلے تو انہوں نے کرنے ہیں، وہ تیار ہی نہیں ہے. اگر انہوں نے کوئی سبق سیکھا ہوتا تو آپ کے خیال میں 25 مئی کو عمران خان کو وہ یہ کہتے کہ اسلام آباد آ کے آگ لگا دو؟ انہوں نے اگر کوئی سبق سیکھا ہوتا تو عمران خان جو ہے وہ یہ بغاوت کی اور یہ جو اس نے ساری باتیں کی ہیں یہ کرنے کے لیے وہ آزاد ہوتا. صحیح. انہوں نے کوئی سبق اگر سیکھا ہوتا تو الیکشن کمیشن کا کوئی آپ سمجھتی ہیں فیصلہ ابھی تک رکا ہوتا؟ کون سا سبق سیکھا ہے انہوں نے؟ کوئی سبق نہیں سیکھا. نہیں، لیکن پھر بھی میں تو یہی چاہوں گی کہ کوئی سبق سیکھ لیں اور سنیں، میری بات سنیں، آپ کی سنیں، اور کئی ہمارے جیسے لوگ ہیں ان کی بات سنیں اور ہماری آواز کو بند کرنے کی کوششیں نہ کریں. جو آپ نے بھی کہا کہ یہ ٹرائی کر رہے ہیں کہ جی یوٹیوب بند کر دیں یا سوشل میڈیا، یہ نہ کریں. پلیز ڈونٹ مس انڈرسٹینڈ. میں اپنے آپ کو ایکسپلین میں دوبارہ سے کر دیتا ہوں. آپشن از آن دا ٹیبل کہ اگر سول وار لائک سچویشن ہو گئی وچ از لائکلی تو یہ بند کر دیں. صحیح. لیکن آئی ہوپ کہ وہ آپشن سر ہمیشہ ٹیبل پہ رہتا ہے ان کے، بیکاز یہ بہت ڈرے ہوئے سوشل میڈیا اور یوٹیوب سے، کیونکہ ٹی وی چینلز ان کے قابو میں آ جاتے ہیں، ہم لوگ نہیں آتے ان کے قابو میں. تھینک یو سو مچ سر کہ آپ نے آج جوائن کیا. آپ کی بڑی مہربانی. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. تھینک یو.